हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताब व जअलनी नबिय्या वजअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु वअौसानी बिस्सलाति वज़्ज़काति मा दुम्तु हय्या सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अभी ये तफसीर में जो आज आयत करीमा आपके सामने पढ़ी है, ये बड़ी ही ख़ास कुरानी आयत है। ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ है और ये इतनी बरकत वाली दुआ है कि बंदा जहाँ भी हो इस आयत करीमा को पढ़े, अल्लाह उसकी ज़िंदगी को खुशहाल कर देंगे। यानी ज़िंदगी में अगर चाहता है कि मैं जहाँ जाऊँ मेरे लिए रिज़्क़ के दरवाजे खुले, जहाँ जाऊँ मेरे लिए खुशहाली हो, जहाँ जाऊँ मेरे लिए इज्जत हो, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये दुआ पढ़ ले और ये अल्फाज अदा कर ले। अब आप देखिए कि लोग बाज़ औक़ात ऐसे होते हैं कि एक शहर से दूसरे शहर में ट्रैवलिंग करते हैं, लेकिन उस शहर में जो है ना बाज़ औक़ात बदहाल हो जाते हैं। एक घर से दूसरे घर में जाते हैं, एक शहर से, एक महल्ले से, एक मुल्क से जब दूसरी जगह जाते हैं तो बाज़ का वहाँ ज़वाल आ जाता है, वहाँ उन पर कोई ना कोई बीमारी आ जाती है या उन पर कोई आजमाइश आ जाती है। ये दुआ इतनी ख़ास दुआ है कि जो एक जहां से, अब देखें ना, ईसा अलैहिस्सलाम एक जहान से दूसरे जहान में आ रहे हैं तो ये दुआ पढ़ रहे हैं और बिल्कुल दूसरे जहान के आगाज में पढ़ रहे हैं। जो बंदा दूसरे मुल्क में जाएगा, दूसरे शहर में जाएगा, दूसरे महल्ले में जाएगा या दूसरे दफ्तर में जाएगा, दूसरी मार्केट में जाएगा कारोबार करते हुए, तो ये दुआ पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसे वहां पर एक तो जिंदगी खुशहाल कर देंगे, दूसरा वहां पर जो है उसके लिए बरकतें पैदा कर देंगे, तीसरा अल्लाह ताला जो है उसके लिए जो है वहां से शुरूर व फितन, आजमाइशें, बीमारियां, परेशानियां सब दूर कर देंगे। अच्छा, हासदीन को बंदा बाज़ वक़्त कहता है जी अब अगर मैंने ये घर बनाया तो लोग मेरे हासिद हो जाएंगे देखकर, क्योंकि घर बनता है, तरक्की करता है बंदा, या कारोबार किया, या मेरे पास पैसा आ गया, या मैंने जो है बैरून मुल्क चला गया, पैसा बहुत आ जाएगा, या बच्चे को या बेटे या बेटी को कोई अच्छी आला तालीम दिलाई, बहुत लोग हासिद हो जाते हैं। ये ईसा अलैहिस्सलाम ने उस वक्त दुआ पड़ी थी जब आप यूं जहां में तशरीफ लाए तो सारे आपके हासिदीन थे, सारे आपके मुखालिफ थे। आपके नहीं, आपकी वालदा के भी मुखालिफ थे, बल्कि आपकी वालदा की इज्जत ही नहीं कर रहे थे। और ये दुआ इतनी मुतबर्रक, अल्लाह ताला ने आपकी वालदा की भी इज्जत कायम कर दी और आपकी भी शान दुनिया में कायम कर दी। तो ये दुआ बड़े अल्फाज हैं ईसा अलैहिस्सलाम के। हमें वो दुआएं कुरानी पढ़नी चाहिए, वो अल्फाज अदा करने चाहिए जो नबियों ने अदा किए और खास तौर पर कुरान में आए हैं। अब आप देखिए कि मेरा मकसद आपको कुरान से जोड़ना है और ये कुरान के वो अल्फाज हैं जो आप जिंदगी में यूं पढ़ते जाते हैं लेकिन आपका कभी जहन इधर नहीं जाता। अब इसकी तासीर आप देखिए कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये अल्फाज कब अदा किए। उधर आपको लेकर आपकी वालदा आई हैं, 40 दिन का बच्चा है, गोद में है और दूध पी रहा है, और आप जो है वो लोग आ गए एकदम, लोगों ने कहा ये आप बच्चा किधर से आ गया, आप तो बहुत अच्छे खानदान की हैं, आपका बाप भी गलत आदमी नहीं, आपकी माँ भी गलत आदमी नहीं, तो आप ये बच्चा लाई कहाँ से, आखिर ये है किसका बेटा? क्योंकि कायनात में बगैर बाप के बेटा पैदा हो ही नहीं सकता। अब ये देखिए गुमराही कैसे बढ़ती है। एक तबका वो था ईसा अलैहिस्सलाम की वजह से, हुजूर ने फरमाया अली आपकी मिसाल ईसा अलैहिस्सलाम जैसी है, कि ईसा अलैहिस्सलाम की वजह से 2 तबके बन गए और मुस्नद अहमद की हदीस है, और आपकी वजह से भी उम्मत के 2 तबके बनेंगे। ईसा अलैहिस्सलाम की वजह से एक वो बना इफरात और तफरीत, 2 तबका, इफरात वाला, तफरीत वाला, और अली आपकी वजह से भी रजी अल्लाह तआला को फरमाया एक इफरात एक तफरीत। तफरीत और इफरात ये है कि या ईसा अलैहिस्सलाम को एक तबके ने बहुत गिरा दिया नीचे, यहूदी थे, उन्होंने कहा नहीं ईसा अलैहिस्सलाम की माँ ही नाउज़ुबिल्लाह पाक दामन नहीं है, कुरान को कहना पड़ा व उम्मुहु सिद्दीक़ा। फिर ईसा अलैहिस्सलाम को कहा नहीं तो चरवाहा यूसुफ नजार जो है, हबीब नजार जो है, जो लकड़ी का काम करता है या चरवाहा है, ये उसके बेटे हैं। और अब ये इल्जाम लगा दिया
تو اس پر جو ہے قرآن نے کہا نہیں، عیسی ابن مریم یہ صرف مریم کے بیٹے ہیں اور اللہ کا کلمہ ہے، اللہ کی روح ہے۔ تو اب یہ جملہ قرآن نے کہا، ایک تو بہت ذلیل بن گیا طبقہ جس نے عیسیٰ علیہ السلام کی شان گھٹا دی، اور ایک ایسا تھا جس نے اتنی شان بڑھا دی کہ انہوں نے کہا دیکھو بغیر باپ کے پیدا ہو ہی کوئی نہیں سکتا، تو اس کا مطلب ہے کہ عیسیٰ کا جو والد ہے نعوذ باللہ اللہ ہے، اور یہ اللہ کے بیٹے ہیں، عبداللہ نہیں ہے، اللہ کے ابن اللہ بنا دیا۔ تو یہ دونوں دوزخ میں جائیں گے۔ علی کی فرمایا رضی اللہ عنہ کو، ایک آپ کی شان اتنی بڑھائے گا کہ آپ کو خدا بنا دے گا، اور ایک اتنی گھٹائے گا کہ آپ کی نام ہی نہیں لے گا، آپ کی عزت ہی نہیں کرے گا۔ یہ دونوں دوزخ میں جائیں گے۔ اعتدال ضروری ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم نبی کا بھی اعتدال، اللہ کے مقام کا بھی اعتدال، نبی کا مقام کا بھی، صحابہ کا بھی، اہل البیت کا بھی، اولیاء کا بھی، یہ ہمارا جو ہے اسلوب ہے۔ تو اب یہاں دیکھیے، آپ کو جب ماں آپ کی والدہ کی توہین ہو رہی تھی، دیکھیے جو بیٹا دودھ پیتا بھی ہو نا تو ماں کا دفاع کرتا ہے۔ آج امت کے اندر کتنا بدبخت آدمی ہے وہ جو جن کو ماں قرآن نے کہا، عائشہ رضی اللہ عنہا اپنی ماں ہے، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ، حفصہ رضی اللہ تعالیٰ، ام حبیبہ رضی اللہ، نبی کی بیویاں ہماری کیا ہیں؟ مائیں ہیں۔ جو اپنی ماں کی توہین کرتا ہے، نبی علیہ السلام کے ازواج کی گستاخی کرتا ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی گستاخی کرتا ہے، حفصہ رضی اللہ کی، تو وہ تو کتنا بدبخت آدمی ہے کہ یہ دودھ پیتا بچہ۔ اور آج جو ماؤں کی توہین کرتے ہیں گھروں میں، باپ کی توہین کرتے ہیں، وہ کتنے بدبخت لوگ ہیں کہ یہ بچہ دودھ پیتا۔ اللہ نے بتا دیا کہ ماں اور باپ اتنا بلند مقام ہے، اور ماں کا زیادہ مقام ہے کہ دودھ پیتا بچہ تھا، دودھ پی رہا تھا، اور بندے کبھی کائنات میں ہوا ہی نہیں کہ دودھ پیتا بچہ بولے، کبھی نہیں ہوا، لیکن یہ بچہ دودھ پی رہا ہے، اس طرح اس رخ پہ تھے، منہ اس طرف تھا آپ کا، اور آپ دودھ پی رہے ہیں، 40 دن کے قریب بچہ ہے، اور لوگ کہہ رہے ہیں نہیں مریم آپ غلط ہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا، بچہ کیسے پیدا ہوا؟ اور آپ نے کہا میں روزے سے ہوں۔ آپ فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کا کبھی بچہ ہی بولا ہے، بچہ کبھی دودھ پیتا بولا ہے؟ لوگوں نے کہا ہم سے مذاق کر رہی ہو۔ تو ایک دم ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، ایک دم آپ نے اس طرف سے آپ نے اپنا الٹے ہاتھ کی جو ہے وہ نیچے آپ نے وزن ڈالا، اور اپنے سر کو اونچا کیا، اور سیدھا ہاتھ اپنا یوں انگلی اوپر کی، اور آپ نے منہ اپنا ان کی طرف کیا، اور آپ نے یہ آیت کریمہ جو اللہ نے بیان فرمائی ہے یہ اپنا تعارف کراتے ہوئے پہلا تعارف کرایا، قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا غلام ہوں، نوکر ہوں، اللہ کا نوکر ہوں، میں اللہ کا غلام ہوں، میں اختیارات نہیں رکھتا۔ جو نوکر ہوتا ہے وہ اختیار رکھتا ہے، جو غلام ہوتا ہے وہ اختیار رکھتا ہے۔ ابھی آپ کہیں جاتے ہیں تو جو ہے آپ مالک کو دیکھتے ہیں اور اس کے ملازم کو دیکھتے ہیں، تو اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ مالک کائنات ہے، مختار کل ہے، باقی کائنات میں اختیار اللہ کے علاوہ کسی کے پاس کل نہیں ہے۔ اللہ جس کو جتنا دے دے، کسی کو آپ دیکھتے ہیں مل میں کوئی مینیجر ہوتا ہے، کوئی اس سے نیچے ہوتا ہے، کوئی اس سے نیچے درجہ ہوتا ہے، کوئی بالکل نیچے، تو آپ دیکھیے کل اختیار جو ہوتا ہے وہ مالک کے پاس ہوتا ہے۔ تو مالک کون ہے کائنات کا؟ اللہ۔ تو یا نبی اپنا تعارف کرا رہے ہیں، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، بیٹا نہیں ہوں، پہلے ہی بتا دیا کہ مجھے یہ نہ کہنا کہ میں اللہ کے جو ہے بیٹا ہوں یا اللہ کی خون ہوں، اللہ کی اولاد ہوں، نعوذ باللہ، یہ تو کفر ہے، تو شرک ہے بہت بڑا۔ پھر آگے آپ نے اپنا تعارف کرا، آتانی الکتاب، مجھے اللہ نے کتاب دی ہے، وجعلنی نبیا، مجھے اللہ نے نبی بنا دیا ہے۔ اچھا نبی تو آپ ابھی نہیں بنے، کیونکہ یہ بات مسلم ہے، کوئی نبی 40 سال سے پہلے نہیں بنا، کتاب نہیں ملی اسے 40 سال عمر سے پہلے، میچور ہو گیا، اللہ نے عمر رکھی ہے یہ۔ تو اب آپ دیکھیے نا یہاں، تو آپ نے یہ تعارف کیوں کرایا کہ آپ کو یہ آپ نے بتایا کہ مجھے اللہ دے گا یعنی نبوت، اللہ اعلان کر چکا ہے، میرے لیے فیصلہ کر چکا ہے، اور اللہ نے مجھ میری زبان جاری کی ہے، اور یہ معجزہ ہے کہ مجھے کل کتاب بھی ملے گی، نبوت، جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث ہے، ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نبوت کب ملی؟ تو سوال یہ تھا کہ کس عمر میں ملی، کس ایج میں ملی؟
ہمارے نبی نے فرمایا کنت نبی آدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کے جسم کو بنا کر روح نہیں پھونکی گئی تھی، ابھی آدم بنے بھی نہیں تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی اس وقت بھی نبی تھے، یعنی نبوت تو آپ کی قدیم ہے لیکن آپ کا اعلان نبوت جو ہے وہ 40 سال میں۔ تو اس طرح عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں نبی ہوں، یہ نہیں مطلب کہ میں ابھی نبی بن گیا ہوں، بلکہ مجھے نبوت مل جائے گی۔ اللہ نے یہ اعزاز آپ کو دیا نبیوں میں، اور ہمارے نبی تو اس سے بھی پہلے کے نبی ہیں، وہ تو کائنات بننے سے ہی پہلے کے نبی ہیں۔ ہمارے نبی کا مقام اس لیے سارے نبیوں سے افضل ہے۔ تو آپ نے پھر یہ فرمایا وجعلنی نبیا، پہلے شان اپنا تعارف کرایا۔ دیکھیں تعارف یہ ہوتا ہے، دین کا تعارف ہوتا ہے۔ آپ نے اپنا تعارف کرایا وہ دینی اقدار کا کرایا کہ جو کوالٹیز آپ کے اندر دین کی تھی، قرآن کی تھی، شریعت کی تھی، بندہ اپنا تعارف کوئی تو یہ کرا سکے۔ آج ہم دیکھیں سارے کے سارے زندگی گزارتے ہیں لیکن ہم قرآن و سنت کا اپنا کوئی تعارف کرا سکیں بندوں میں کہ میں یہ قبر میں تو یہ کام آئے گا، حشر میں یہ کام آئے گا۔ پھر آگے آپ نے جو جملہ آخری بولا وجعلنی مبارکا، مجھے اللہ نے بڑا برکت والا بنایا ہے۔ اینما کنت، میں جہاں بھی رہوں اللہ نے کہا تو برکت والا ہوگا۔ یہ مجھے اللہ نے اعزاز دیا ہے، اللہ نے شرف دیا ہے کہ مجھے اللہ نے، تم کہہ رہے ہو کہ غلط ہے میری والدہ، تم کہہ رہے ہو سارے کہ یہ بچہ جائز نہیں ہے، تو میں اعلان کر رہا ہوں اللہ نے مجھے بابرکت بنایا ہے، میرے لیے ہر جگہ برکت والی کر دی ہے۔ میں جہاں پیر رکھتا ہوں وہ جگہ برکت والی ہو جاتی ہے، میں جہاں جاتا ہوں۔ دیکھیے بندہ ایسا ہونا چاہیے کہ یہ نہیں کہ بعض بندے ایسے ہوتے ہیں منحوس ہوتے ہیں، بعض شخصیات، بعض گھر، بعض عورتیں، بعض مرد ایسے نحس ہوتے ہیں کہ جب وہ آپ کے پاس بیٹھتے ہیں تو آپ کے دماغ پہ بوجھ آ جاتا ہے، آپ ٹینشن میں آ جاتے ہیں۔ جب وہ آپ سے بات کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں بس ان سے جان چھڑاؤ کسی طرح۔ بعض گھروں میں آپ داخل ہوں تو آپ کا دل کشادہ ہوگا، خوش ہوگا، بعض گھروں میں آپ جائیں تو آپ کا دل بند ہو جائے گا، بس نکلو یہاں سے۔ وہ بندہ جو ہر جگہ برکت والا ہو، یہ اللہ کی طرف سے اس پر انعام ہے۔ آج ہم جس کام کو ہاتھ لگاتا ہوں، لوگ مجھے آگے کہتے ہیں جس کام کو شروع کرتے ہیں جی بس نقصان، جدھر جاتے ہیں نقصان، جو کام یہ بے برکتی کیسے ختم ہوگی؟ یہ وظیفہ ہے، وہ الفاظ ہیں جو آج میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا۔ ابھی یہ جملہ کہہ کر آپ دیکھیں ایک جہان سے آ رہے ہیں نا، ماں کی گود میں ہیں، ابھی پیٹ سے دنیا میں آئے ہیں، آپ نے وہ جہاں چھوڑا ہے، اس جہاں میں قدم رکھا ہے، ابھی چند دن گزارے ہیں، تو آپ نے یہ جملہ کہا۔ اس کے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسی برکتیں عطا فرمائی کہ اس جہاں میں بھی برکت والا اور زندہ آسمانوں پہ بھی اٹھا لیا۔ ابھی زندہ ہیں یا نہیں؟ قیامت کے قریب آئیں گے۔ تو اب آپ دیکھیے اگلا جملہ میں آپ کو بتاؤں گا، یہ جو اس کا وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ، اور اللہ نے مجھے وصیت کی ہے۔ چھوٹی عمر میں بچہ کہہ رہا ہے، یہاں تو ہم بچوں کو نماز کی بات ہی نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں نہیں چھوڑو بچہ ہے، بچوں کو نماز کا عادی بنائیں۔ میں آپ کو بڑے دعوے سے بتا رہا ہوں کہ جب تک آپ بچوں کو نماز کا عادی نہیں بنائیں گے تو وہی بچے جو چھوٹی عمر میں آئیں گے، چھوٹے چھوٹے، یہ بچہ جیسے بیٹھا ہوا ہے، یہ سنے گا، اس کے دماغ میں جو باتیں موت تک رہیں گی وہ آپ کو ابھی جا کے درس بھول جائے گا، اس کو نہیں بھولے گا۔ چھوٹی عمر کی چیز نہیں بھولتی، تو اس لیے بچوں کو مسجد کا ماحول کا عادی بنائیں۔ اور یاد رکھیں بچہ 10 سال تک بنتا ہے، 10 سال کے بعد وہ بچہ بناتا ہے، پھر اکڑتا ہے، پھر وہ اپنی بات مسلط کرتا ہے، پھر وہ باپ کے لیے تناور درخت بن کے اکڑ جاتا ہے۔ وہ درخت کو سیدھا آپ کر سکتے ہیں جو اوپر ٹہنی ہو جائے، چھوٹے کو آپ جدھر مرضی موڑیں ٹہنی اس کی، آپ کہتے ہیں نہیں بڑا ہو کے تو اکڑ جاتا ہے، پھر تو وہ نماز نہیں پڑھتا، نہیں اسکول جاتا۔ ادب اس کو چھوٹی عمر میں سکھا دیں، وہ بچہ آپ کا انشاءاللہ باادب رہے گا موت تک۔ 10 سال اس پہ محنت کریں، 1 سال کی عمر سے، یہ نہیں کہ آپ کہیں۔ امام ابن قیم نے رحمۃ اللہ نے لکھا یہی ہے۔ تو اب آپ دیکھیے چھوٹا سا بچہ بول رہا ہے وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ، مجھے اللہ نے وصیت کی ہے۔ وصیت کا لفظ بولا، وصیت کس کو کہتے ہیں؟ جو مرتے ہوئے بندہ آخری بات کرتا ہے وہ وصیت ہوتی ہے، تاکید کے زمرے میں آتا ہے۔ مجھے تاکید کی ہے اللہ نے کہ نماز نہیں چھوڑنا۔ بچہ کہہ رہا ہے ابھی نماز فرض ہی نہیں ہوئی، اور یہاں تو بوڑھے نماز نہیں پڑھ رہے، یہاں عورتیں مرد نماز نہیں پڑھ رہے۔ دوسری بات کہی وَالزَّكَاةِ، اور مجھے زکوٰۃ کا آرڈر دیا ہے۔ یہ 2 چیزیں آدم علیہ السلام سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری شریعتوں میں رہی ہے، نماز زکوٰۃ، نماز زکوٰۃ۔ تو فرمایا مجھے زکوٰۃ اور نماز کا آرڈر دیا۔
اچھا کہتے ہیں جی آپ خود پہلے کچھ کام حج کریں تو حج کی تبلیغ کریں، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے زکوٰۃ دی کبھی نہیں، مال تھا ہی نہیں ان کے پاس اتنا، لیکن زکوٰۃ کی ترغیب دے رہے ہیں، تو پتہ چلا کہ خود نہ بھی بندہ کرے تو تبلیغ کرے دوسروں کو، اور جی خود عمل کرتے نہیں دوسروں کو تبلیغ کر رہے ہیں۔ عمل کی کوشش کرے، لیکن عمل آ جائے گا جب دوسروں کو ترغیب دیتا رہے گا۔ تو یہاں فرمایا والزکاۃ، اور یہ کب تک نماز پڑھنی ہے؟ اچھا لوگ کہتے ہیں بس بہت نمازیں پڑھ لی ہیں جی، اچھا آج میں نے 4 نمازیں پڑھ لی، 5ویں چھوڑ دی۔ اچھا پھر بندہ کئی بار 40 سال نماز پڑھتا ہے پھر چھوڑ دیتا ہے۔ یا بعض لوگ جو ہے نا، لوگ جھوٹ بولتے ہیں، اور جی ہمارے حضرت جو ہیں، ہمارے پیر صاحب جو ہیں، وہ تو مدینے میں نمازیں پڑھتے ہیں، وہ بے نمازی ہوتے ہیں۔ جو بے نمازی ہوگا وہ پیر نہیں ہو سکتا، وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ جو بے نمازی ہو، ننگا ترنگا گندا رہتا ہو، جو چرس بھنگ پیتا ہو، جو حلیہ جس کا سنت کے مطابق نہ ہو، وہ کبھی ولی نہیں ہوتا۔ وہ شیطان ہو سکتا ہے، ولی نہیں ہو سکتا۔ اب تو لوگوں کو سینس آ گئی ہے ماشاءاللہ، میڈیا کا دور ہے، جدت ہے، لیکن آج سے پہلے 20-30 سال پہلے ہر گندے آدمی کو ولی سمجھتے تھے لوگ، ایسے ہی ہوتا تھا نا۔ تو اب آپ دیکھیے یا عیسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں، بچے ما دمت حیا، میں جب تک زندہ رہوں گا نماز زکوٰۃ ادا کرتا رہوں گا، جب تک۔ یہ تو موت تک نماز معاف نہیں ہے، یہ تو حیا، ما دمت حیا، جب تک زندگی ہے اس جسم میں روح ہے۔ عیسیٰ بن مریم کہہ رہے ہیں ماں کی گود میں، تو میں زکوٰۃ بھی دوں گا، نماز بھی پڑھوں گا۔ تو یا بیمار ہو کے بس نماز چھوڑ دیتے ہیں، بھائی روح تو ہے نا جسم میں، اور نماز کیوں نہیں پڑھ رہے؟ بس تھوڑا طبیعت خراب ہے، اور اس طرح جو ہے مصروف ہیں جی، نماز چھوڑ دی، کاروبار میں پھنسے ہوئے نماز چھوڑ دی۔ عیسیٰ بن مریم نبی معصوم ہوتے ہیں، جنت ان کے لیے سیدھے ڈائریکٹ، کوئی گناہ ان سے نہیں ہوتا نبیوں سے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور وہ کہہ رہے ہیں ما دمت حیا، تو کسی کو معاف کیسے ہو سکتی ہے نماز؟ تو یہ بات غلط ہے جو بندہ کہے جی فلاں کو حضرت کو نماز معاف ہے، فلاں حضرت کہے وہ حضرت نہیں ہے، وہ شیطان ہے۔ اور دوسری بات، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جدھر جائیں آپ کو اللہ برکتیں دے، اب یہ وظیفہ ہے، جو آپ جس کام میں ہاتھ ڈالیں وہ کام آپ کا بہترین ہو جائے۔ آپ کاروبار کے لیے نکلیں، جو نیا کام شروع کریں اس میں برکت آ جائے، جو نیا گھر بنائیں برکت آ جائے، شادی کرا رہے ہیں بچوں کی برکت آ جائے، نئے ملک میں جا رہے ہیں، نئے شہر میں جا رہے ہیں، نوکری کہیں نہیں کر رہے ہیں، کوئی بھی کام کر رہے ہیں، جیسے مزدور ہمارا ہے، مستری ہے، وہ روز کام کرتے ہیں نا، تو روز وہ اپنا کام، ایک ریڑھی والا ہے وہ ریڑھی روز لگاتا ہے، دکاندار ہے وہ روز دکان کھولتا ہے، دفتر جانے والا دفتر جاتا ہے، گاڑی چلانے والا گاڑی چلاتا ہے، جہاز ریل ہر چیز چلانے والا روز کام کرتا ہے نا۔ آپ روز کام کرتے ہوئے یہ آیت کریمہ، یہ جو اللہ رب العزت نے اس کے اندر اتاری ہے، آپ دیکھیے کہ آیت نمبر یہ ہے 31 سورہ مریم کی، آیت نمبر 31 سورہ مریم کی، وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ، وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ، یہ جملہ آپ جس طرف جا رہے ہیں، دفتر کی طرف، دکان کی طرف جا رہے ہیں، آپ جو ہے اپنے نوکری کی طرف، یا آپ اپنے کوئی کام کرنے، مزدور، مستری، ریڑھی، دکان، ریل، ٹرین، ٹرک، گاڑی کوئی چلا رہا ہے، کسی بھی کام میں جا رہا ہے، روز جاتے ہوئے خالی 3 بار یہ جملہ پڑھ لے، وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ، اللہ نے مجھے برکت والا بنا دیا ہے جہاں بھی میں جاؤں۔ اب یہ اللہ خود کہلوا رہا ہے، قرآن کے الفاظ ہیں، نیکیاں تو الگ ملے گی، اس سے آپ جس کام میں جائیں گے وہ کام انشاءاللہ آپ کا برکت والا ہو جائے گا، نحوست نکل جائے گی۔ آپ جو ہے کسی کے دعوت پہ جاتے ہیں، کسی کے گھر جاتے ہیں، کسی کے میٹنگ میں جاتے ہیں، کسی انٹرویو میں جاتے ہیں، تو آپ امیگریشن میں ایئرپورٹ پہ اکثر مشکل ہوتی ہے، تو آپ وہاں پہ جاتے ہوئے یہ جملہ 3 بار پڑھ کے اپنے اوپر پھونک کے چلے جائیں، اللہ آپ کے لیے وہ رستہ بھی برکت والا بنا دے گا، وہاں پھنسائے گا نہیں۔ اور اسی طرح اگر آپ کے لیے رزق تنگ ہو چکا ہے، کام ہو کے خراب ہو جاتے ہیں، آپ کو جس کام کو ہاتھ لگاتے ہیں خراب، جو کام شروع کرتے ہیں خراب، جہاں بات رشتے کی چلتی ہے خراب، جس چیز میں بھی آگے بڑھتے ہیں تو وہ خراب رک جاتا ہے یا خراب ہو جاتا ہے۔ تو آپ یہ آیت کریمہ سورہ مریم کی، یہ آپ نے جو ہے نا آیت نمبر 31 ہے اس کا حصہ ہے، وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ، اب یہ آپ پڑھیں اور 100 بار پڑھ کے 11 دن تک دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس کام میں سہولت پیدا کر دے گا، برکتیں پیدا کرے گا، زندگی سے کاموں سے نحوست کو ختم کر دے گا۔ زندگی میں اپنے برکت لانا چاہتے ہیں، اپنے گھروں میں برکت لانا چاہتے ہیں، اپنی اولاد میں ہر چیز میں برکت لانا چاہتے ہیں، تو یہ وظیفہ اپنا زندگی کا بنا لیں، زیادہ پڑھیں، کم پڑھیں، تھوڑا پڑھ لیں، کوئی بات نہیں، لیکن انشاءاللہ
جو گھر میں داخل ہو اور یہ جملہ پڑھ لے ایک بار بھی، اللہ تعالیٰ اس گھر میں برکت پیدا کر دے گا۔ تو آج ہمارے پاس سب سے بڑی کمی برکت کی ہے، تنہائی ہیں، پیسہ ہے سب کے پاس، اب گاڑیاں ہیں، ہر نعمت ہے، لیکن برکت نہیں ہے۔ برکت اللہ عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔